बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी स्क्रीन पे सुहाव। यकीनन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो करेंगे, लेकिन दिल जो है वो अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें या किसी भी और XYZ प्लेटफॉर्म की बात करें, दिल अफसरदा भी है, दिल परेशान भी है, दिल रो भी रहा है, क्योंकि जो तस्वीर जो वीडियोज़ हमें मुसलसल मौसूल हो रही हैं, रूटीन पर हमारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अगर हम देखें तमाम तर सेलिब्रिटीज़, तमाम तर कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तमाम ममालिक, ख़ास तौर पर अगर हम अरब ममालिक की, मुस्लिम ममालिक की बात करें, तो अपने एंड से कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर गज़ा में इसराइली जारियत जो इस वक्त जारी है, वहाँ पर मौजूद बच्चों और ख़वातीन के साथ जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, तादाद 5000 से भी तजावुज़ कर गई है। ये सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यकीनन कहा जाता है कि 75 साल जो है वो किसी भी मुल्क की तारीख़ में तब्दीली के लिए कम नहीं होते। लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क की और दीगर जो हम देख रहे हैं उसमें सूरत हाल यही है कि दिल परेशान सा है। लेकिन इस परेशानी के साथ खैर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन तमाम मसाइल पर बात की जा सके जिसके हल के लिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। हरमीत को भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत हमारे साथ मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, आपने दुरुस्त बात की कि अगर इस वक्त देखा जाए तकरीबन 6546 जो वहाँ फ़लस्तीन की बात की जाए तो वहाँ पे लोग शहीद हो चुके हैं। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है, फिर वहाँ पे खाने की किल्लत है, पानी नहीं है, टॉयलेट का जो पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वही पानी पिया जा रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि जो लाशें पड़ी हैं उससे जो वहाँ पे मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो फूटने का खदशा है। अगर हम मुसलमान ममालिक की बात करें तो मुझे इस बात में कहने में कोई वो नहीं है कि मैं बिला खौफ के ये बात कर रहा हूँ कि कभी न कभी जो एक वक्त था कि मुस्लिम साइंटिस्ट पूरी दुनिया पर राज करते थे और आज हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों की अगर हम आज देखते हैं तो मुस्लिम ममालिक के पीछे होना ये वाकई में आज अगर आप एक फ़लस्तीन जिस पर जितना जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका वो जिस तरीके से जिठाई से वो खुल के बोल रहा है, खड़ा है। और आपने देखा कि कल जो है हमने देखा कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी अब खुल के बात करने लगी, दीगर ममालिक भी बात करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। तो मेरे ख्याल में एक तरफ इतने ज़्यादा ममालिक जहाँ पे कहीं ना कहीं, और फिर आपने 75 साल का राग अलापा, तो मेरे ख्याल में आज हमने भी, हमारे मुल्क ने भी कोई नहीं सीखी, क्योंकि आस पड़ोस में कोई हमारे ताल्लुकात भी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर अंदरूनी मुल्क की बात करें तो यहाँ पे भी बड़े मसाइल हैं। बस अरमीत इसी चीज़ के साथ जो है हम समझते हैं कि रूटीन पर अगर हमारी ज़िंदगियाँ जारी हो सारी और हम अपना काम कर रहे हैं तो इसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि जो सूरत हाल इस वक्त गज़ा और इसराइल में और दीगर जंगें जो हमने जंग अज़ीम एक और फिर जंग अज़ीम दोम हमने देखी, उसके बाद सूरत हाल क्या है और क्या ख़राब होने जा रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में खैर बात करेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आपको पता है कि आज के प्रोग्राम में या हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से ये 2 घंटे का प्रोग्राम जो हम आपसे शेयर करते हैं उसमें टॉप स्टोरीज़ प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और टॉप स्टोरीज़ में टॉप सबसे पहले जो आपको बताएंगे उसमें हम क्या क्या ऐसे सेगमेंटेशंस हमने की हैं और क्या क्या आपके लिए हम स्टोरीज़ मौसम की मुनासबत से अगर हम बात करें, और साथ चूँकि हम बात कर रहे हैं सीज़न की और हम बात कर रहे हैं आपके उन मसाइल की जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो टॉप स्टोरीज़ में टॉप ऑफ द ऑल सबसे पहले आपको पता है हम शामिल करते हैं हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट, यानी मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है। इंतखाबात होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान समेत अगर हम बात करें पूरे मुल्क में 2 बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कंट्रोवर्शियल कर रही है इंतखाबात को। और कहना उनका ये है कि अब जो है वो लाडला प्लस मैदान में आ गए हैं। वो लाडला प्लस किसे कह रहे हैं और सारी सूरत हाल क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि ये सेगमेंट हमारा आज से ऑनवर्ड और पिछले 7 अक्टूबर से हम कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें सेगमेंट को, जो कि फ़लस्तीन का सेगमेंट है और उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमेशा कहा जाता है अरमीत, और ये प्रैक्टिस मेरे साथ तो बहुत होती है, आज की ही फ्रेश एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूँ तो जो आप सोचते हैं या जो आप मुसलसल जिस चीज़ में गुम होते हैं वही आप ख्वाब में भी देखते हैं। एक ख्वाब वो होता है जो आपका टारगेट होता है इन लाइफ, और एक ख्वाब वो होता है जो आपकी सोचों का तखमीना होता है। तो बेसिकली आप जो ख्वाब देखते हैं उसका हकीकत से कितना ताल्लुक है, ख्वाबों की ताबीर को है उस किस तरह से हम देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और अगर आप यूट्यूब की बात करें तो ओ माय गॉड, आप सिर्फ एक टाइप करें कि मैंने आज ये ख्वाब देखा, उसकी 1001 ताबीरें सामने आ जाती हैं। तो हकीकत से इन ताबीरों का, ख्वाबों का क्या ताल्लुक है जो कि आप सोते में देखते हैं, उस पर आज के प्रोग्राम में हमने एक डिटेल सेगमेंट रखा है, सो डोंट मिस इट आउट। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आगे हमने कुछ ऐसे इदारों की बात करनी है अपने प्रोग्राम में
جو انسانیت کی خدمت کے لیے کہاں کہاں پر کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں انسانیت کو دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو آپ کس طرح سے ایسے اداروں سے رجوع کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو نہ صرف اویئر کیا جائے بلکہ راستہ بھی دکھایا جائے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں پر چل کر آپ اپنی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں یا آپ کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جب ہم بات کرتے ہیں لالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی، تو ہم نے پچھلے چند سالوں میں لالی ووڈ کو جس طرح سے گروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے جو فائن ایکٹرز ہیں، ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو ترکی کے ساتھ مل کے پاکستانی سیلیبریٹیز اور آرٹسٹ جو ہیں، اداکار، انہوں نے ایک زبردست سی سیریز بنا لی ہیں. بہت لمبا عرصہ لگا اس سیریز پہ. وہ سیریز کیا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا ٹیزر کیا ہے، وہ آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا. وہ ٹیزر بھی آپ کو دکھائیں گے. سو آپ نے اس کو بھی ٹو بی کنٹینیوڈ والی پالیسی میں رکھنا ہے اور ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے. سو وی آر ڈن ود آر ٹاپ اسٹوریز فار ٹوڈے. اب ہم چلیں گے آج کے ڈوز کی طرف. یعنی آج ہے تھرسڈے، اور اگر میں تھرسڈے کی بات کروں حرمیت تو او مائی گاڈ، میں جب اس چیز کو ریئلائز کرتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار اس چیز کا ذکر کروں کہ ابھی ہم نے منڈے کا شو کیا تھا اور کل فرائیڈے کا شو ہے. ٹائم از رننگ لائک اے بلیٹ. یہ میری جو بات ہے نا، یہ لکھ کے اپنے کمرے میں اپنے گھر پہ لگا لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وقت کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. سو ہم ویک کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن ویک اور ویکینڈ جو ہے اس کو آپ کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کریں گے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ آج کا ڈوز، یعنی ڈیلی ڈوز آف گڈ مارننگ پبلک. سو آج کا ڈوز جو ہم نے آپ کو پہلا دینا ہے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی تحقیق آپ کے سامنے لے کے آئیں، کوئی ایسی ریسرچ جو آپ کو بتا سکے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کیسے کرنا ہے یا آپ نے اپنی پرسنالٹی کو پورٹرے کیسے کرنا ہے. ایک تحقیق ہمارے سامنے آئی ہے. یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس اور کچھ اساتذہ، پروفیسرز نے مل کے تحقیق کی ہے، اور ان کی اس ریسرچ کے مطابق اچھا نظر آنے کے لیے لباس کا انتخاب آنکھوں کے رنگ کے مطابق کرنا چاہیے. یعنی اگر میری براؤن کلر کی آئیز ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مرون کپڑے پہنیں گے، ڈارک شیڈز پہنیں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو زیادہ پوپ اپ کرے گا. تو یہ اب جو تحقیق ہے، آنکھوں کا کلر جائیں، شیشے میں دیکھیں اور پھر اس کے مطابق ہی آپ نے کپڑے پہننے ہیں. آج سے آپ نے یہ کام ٹرائی کرنا ہے. اچھا، ویسے تو اب زیادہ تر ہم آنکھوں کا جو کلر ہے، رنگ ہے، وہ زیادہ سے 2 یا 3 ہمارے آس پاس ہی نظر آتے ہیں نیچرلی جو ہے. لیکن یہ ہوگا کہ کانٹیکٹ لینس جو ہیں گلابی ہوں، پیلے ہوں، نیلے ہوں، پھر آپ اگر اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. ویسے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ میچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن تحقیقات ہیں اور تحقیقات میں جو چیز آئی ہیں تو بہرحال لباس جو بھی ہو صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو لگے کہ ہاں یہ جچ رہا ہے مجھ پہ اور جو میں پہن رہا ہوں کہیں نہ کہیں ڈھنگ کا ہے اور کسی کو اٹریکٹ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں وہی لباس کو اپنانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن کانٹیکٹ لینس کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کل تو خواتین زیادہ تر فوکس کرتی ہیں اس بات پہ کہ میچنگ ہونے چاہیے کپڑوں، لینس کو آپ کے کپڑوں کے ساتھ کیا ہی میچ کرنا ہے. پہلے ہم کپڑے نکالتے ہیں، پھر کپڑوں کے ساتھ کے لینس لے کے آتے ہیں. اور اگر لینس کے کلرز کی بات کریں تو آپ کی جو قدرتی آنکھیں ہیں، ہم اس کی تحقیق کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے لینس لگائے بغیر کوشش کرنی ہے کہ جج کریں آپ کی آنکھوں کا کلر کیا ہے، اور اس کلر کے مطابق جیسے میں نے کہا کہ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی لائٹ کلر کی آئیز ہیں تو آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ تھوڑے سے نارنجی رنگ کے کپڑے پہنے، اگر آپ مرون کپڑے پہنے، اگر آپ براؤن کلر کے پہنے تو وہ زیادہ آپ کی پرسنالٹی کو ابھارتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ تحقیق جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے کلر کے مطابق کپڑے ویئر کرنے ہیں. خاص طور پہ سردیوں میں تو بہت زبردست ہمارے پاس ایک اچھی کلیکشن ہوتی ہے ارمیت، اور ہمارے پاس ایک اچھی وارڈروب اور کلوزٹ ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں آپشن بڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس. خیر آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر پر چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہے، اور ریکارڈ آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈیلی ڈوز کا بڑا اچھا خاصا ہوتا ہے. اب جناب یہ پیروں پر 30 تلواریں متوازن رکھنے کا عالمی ریکارڈ اس خاتون نے بنا لیا ہے. یس، میں تلواروں کی ہی بات کر رہی ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کتنی تیز دھار. ابھی ارطغرل کی تو ہے نہیں، یا ترکی سے آئی ہوئی تو کوئی تلواریں ہیں نہیں کہ جس طرح سے آپ مختلف میرا سلطان ہو، ارطغرل ہو اور عثمان ہو، وہاں پر دیکھ کے ہم بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. بٹ تو اس خاتون نے پچھلے کوئی زیادہ نہیں تو 20 سال لگا کے باقاعدہ طور پر اس چیز کی پریکٹس کی ہے، اور پریکٹس کرنے کے بعد آج یہ ریکارڈ بنایا ہے جس میں اس نے اپنے پیروں پر 30 گنتی کی 30 تلواریں متوازن یعنی بیلنس بھی رکھنا ہے. خالی آپ نے لگانی نہیں، اوبیسلی کیسے لگائی ہوں گی. تو یہ عالمی ریکارڈ بنا دیا اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے. بالکل، واقعی میں بڑا مشکل کام ہے، اور کہیں نہ کہیں جب تلواروں کی بات آتی ہے تو پھر بہت سارے ایسے سیریز ہیں جو ہمارے سامنے سے آس پاس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. لیکن ان کو دیکھیں، عمر ان کی اتنی نہیں ہے، نوجوان ہے، اور پھر اس ساری چیز کو، پریکٹس کو، اور پھر تلواروں کو، اور کہیں نہ کہیں
اگر بیلنس نہیں ہوتا اور بیلنس ٹوٹ جائے تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال تصویروں کو دیکھیں تو بڑی زبردست قسم کی یہ کسی ایکٹریس سے تو کم لگ نہیں رہی ہیں. اور آپ نے درست فرمایا کہ کسی ارطغرل آئی تھنک تھا یا عثمان تھا یا جتنے بھی سیریز آئے ہیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرکش ویسے بھی ایکٹریس بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کا جو پھر ہسٹوریکل لبادہ جب وہ اوڑھ کے میدان میں آتے ہیں اسکرین پر آتے ہیں تو اس کا ایک الگ نظارہ ہوتا تھا. بہرحال انہوں نے بیلنس کر کے اور ریکارڈ اپنے نام کیے. واقعی میں تلواروں کے ساتھ آج کے دور میں اتنی زیادہ محبت میرے خیال میں ہمارے کمیونٹی کے علاوہ یہ پہلی خاتون ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تلواروں کے قریب رہتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہرمیت. اور اس ساری سچویشن میں ایک چیز اگر ہم بات کریں تو ہم جب ان سارے ڈراماز کی بات کرتے ہیں, سیریز کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً ٹرکی کا یہ کلچر ہے اور ہم اس کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے وہاں پہ کہ اگر ہم میرا کلچر یہاں کا بھی تھا معذرت کے ساتھ, لیکن ہم نے اپنی چیزیں پروموٹ نہیں کی. آپ کو میں ایک ہسٹری جب اس پاکستان کی اور اس سرزمین کی بتاؤں گا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے, آپ ترکی کو بھول جائیں گی. پرابلم یہ ہے کہ ہم زیادہ جو ہے پسند کرتے ہیں باہر کی چیزوں کو, ہمارا امپورٹ پہ زیادہ بھروسہ ہے, اپنی چیزوں پہ کام ہے. یہی وجہ ہے وہ اسی لیے کیونکہ اپنا کلچر جو ہے وہ ہم نے ذرا کھو دیا ہے. اور آپ یقیناً بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر اب جا کے ہم کوشش بھی کریں اس ریوائول کی جنگ کی تو وہ ایک بہت لمبا عرصہ اس پہ لگے گا. لیکن اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے تو شاید آج بھی ہم اس طرح سے ہی ہم اس کو انڈورس کر رہے ہوتے. لیکن اگین میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک لمبا عرصہ اگر ان سب چیزوں کو کھونے میں لگا ہے تو ایک لمبا عرصہ اس کو دوبارہ سے پانے میں بھی لگے گا. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پر چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں, ویسے سوشل میڈیا کے علاوہ بھی ہرمیت پا جی آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے اس پوری دنیا میں آپ کی شکل کے 7 ہم شکل پائے جاتے ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. مطلب ہرمیت پا جی کا ہم شکل کہاں ہے مجھے نہیں پتا, میں نے تو اپنا خیر کبھی نہیں دیکھا. لیکن جو فیمس لوگ ہوتے ہیں اوبیسلی جو ایکٹر ہوتے ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے ان کے ہم شکل کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو ڈپلیکیٹ دکھانے لگی ہوں رجنی کانت کا. یعنی سوشل میڈیا پر آج کل ایک چیز کا چرچا ہے, وہ ہے رجنی کانت کے ہم شکل کا. اور آپ کے دیکھیں کہ دور سے لٹرلی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ یس یہ رجنی کانت ہی ہے. آج کل وہ اپنی ایک مووی کا شوٹ کر رہے ہیں ہرمیت, اور وہ ان کی زندگی کی 170ویں مووی ہے. مطلب اگر ہم بات کریں اتنی لمبے کریئر کی, تو ایک لمبا کریئر جب انہوں نے پرسو کیا اور جس طرح سے انہوں نے ایکٹنگ کی اور جتنے بڑی تعداد میں لوگ ان کے فین ہیں نہ صرف بالی ووڈ میں بلکہ پوری دنیا میں, تو وہ کیا ہی زبردست طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں. لیکن جناب یہ جو ہم شکل ہے وہ بھی آج کل وائرل ہو رہا ہے, اس کے بھی سواگ اور اس کے بھی آپ دیکھیں ویسے بات آپ کی درست ہے سہا کہ اگر ہمارے آس پاس پڑوس میں کوئی ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی ایکٹر کا جو ہے وہ اگر مل جاتا ہے ڈپلیکیٹ تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت سے لوگ تصویریں کھینچتے ہیں, بلکہ میرے ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ میں ایک نوجوان تھے بالکل سلمان خان کی کاپی تھی, تو بھائی اس کے ساتھ جو ہے ہم تصویریں بھی کھینچتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا جو ہے ڈپلیکیٹ ہمارے پاس بھی ہے. سو رجنی کانت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساؤتھ فلمیں جو ہیں یا پھر بالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں انہوں نے جو فلم کی اور وہ فلم ہر نے دیکھا کہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کو پذیرائی ملی. اور یہی وجہ ہے کہ رجنی کانت واحد انڈین ایکٹر ہے کہ باہر بہت ساری دنیا کے ٹورزم کے ایمبیسڈر وہ رہے ہیں, پھر بہت سارے ممالک میں ان کو ایک بہت بڑا پریزیڈنشل پروٹوکول جو ہے وہ بھی ملتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ وائرل آج کی اس عمر میں بھی وہ اسی طرح وائرل ہے. اور پھر آپ نے درست فرمایا کہ ان کا اگر رجنی کانت کا, آپ کو یاد ہے ہمارے پاس بھی سندھ میں ایک بالکل رجنی کانت کی کاپی تھی, لیکن وہ نوجوان رجنی کانت کی کاپی ہے جو بالکل ان کا سٹائل اور سگریٹ پینے کا ڈھنگ وہ سارا سٹائل وہ کاپی کر کے, اور وہ مشہور بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہوئے تھے. لیکن بہرحال اب کی کاپی اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعی میں کاربن کاپی لگ رہی ہے. کاربن کاپی بالکل ٹھیک ہے. اور جب سے جو ان کے فینس ہیں آپ کو پتہ ہے رجنی کانت کو ملنے کا ہر کسی کو بہت شوق ہے. ایک اسٹارڈم جو کیری کرتے ہیں پچھلے 30 35 اور 40 سالوں سے, لوگ ان کے ڈائی ہارٹ فین بھی ہیں, ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں, ان کو ملنا بھی چاہتے ہیں. لیکن چلیں نہ صحیح وہ کہ ان سے مل سکے یا نہ مل سکے, لیکن اب کوشش لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے فین یہ سوشل میڈیا کی ویڈیو دیکھ کے جناب اس جناب کے گھر پہنچ گئے ہیں, اور گھر پہنچ کے ان سے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, فوٹوز لے رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں. بس یہی ہوتا ہے. ویسے ہم نے اس سے پہلے شاہ رخ خان, سلمان خان, عمران ہاشمی اور اس طرح کے 2-4 ایسے نام ہیں کہ ان کے بھی ڈپلیکیٹس ہم نے آپ کو دکھائے ہیں, لیکن جناب یہ تو مجھے کوئی ڈیٹو ہی لگ رہے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ خبر بھارت سے آئی ہے, پہلی بات تو اگر بھارت سے آئی ہے تو بہت اچھی خبر ہے. وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم برِ صغیر پاک و ہند کی جب بات کرتے ہیں, سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً مسلمان اور ہندو جب ساتھ رہتے تھے تو بہت سارا کلچر ہم نے ایکسچینج کیا ہے. اور آج 75 سال گزرنے کے بعد, الگ ہونے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اور ان کے اندر کامن ہے. اور اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو وہاں پر خاص طور پہ خواتین یا بیٹیوں کی پیدائش اور اس کے بعد بیٹیوں کی شادیاں اور بیٹیوں کی اگر ہم بات کریں بیوہ ہونے کا ایک باقاعدہ ایک کلچر ہے.
لیکن اس کو اسٹیریو ٹائپ کو بریک کرنے کے لیے کچھ والدین ایسے ہیں جو کہ اب بڑے اچھے انیشیٹو اور سٹیپس لے رہے ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب اگر میں اس خبر کی بات کروں تو طلاق کے بعد باپ اپنی بیٹی کو لینے سسرال گیا, لیکن کس دھوم دھام سے گیا میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں. مطلب بارات کی صورت کی اگر ہم بات کریں, خاص طور پہ بھارت میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اس کلچر کو ہم نے بہت پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. خیر یہاں کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کی ویلیوز اور نارمز کی وجہ سے یقیناً بیٹی کو جو مقام حاصل ہے وہ اب اس کی پریکٹس ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, سننے والا نہیں ہے, اور بیٹیوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں اس پہ بہت ساری انہوں نے خود بھی ویڈیوز اور پکچرز اور ڈراماز بنائے. سوہا, ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کی بیٹی بہن کو ہم بہو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے گھر کا حصہ فرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پہلے جس طریقے سے خوش اسلوبی سے ہمارا طرز عمل ہوتا ہے, ان کے ساتھ ملنا, ٹیلیفونک رابطہ کرنا اور زبان میں جتنی شیری لے کے آنا, یہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن جیسے بیٹی بیاہ کے لے کے چلے جاتے ہیں پوری کی پوری فیملی بدل جاتی ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک نئی فائٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سب کے گھروں میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اور جس ڈھنگ سے اور جس بارات کو جس طریقے سے لے جا جاتا تھا, سب نے بنگڑے ڈالنے ہوتے ہیں, اور کسی کی بیٹی کو آپ جب لے آتے ہیں خوشیاں ہوتی ہیں اسی دن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر معاملات بڑے چینج ہو جاتے ہیں. لیکن واقعی میں ان کے یہ جو بھارت سے سٹوری ہے, یہ واقعی میں یہ اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے, اور کہیں نہ کہیں بیٹیوں کو جو پھر کہیں نہ کہیں سوچتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ریت رواج ہے کہ ہاں آپ جو ہے اگر آپ کی آنی ہے تو لاش ہی آنی ہے. یہ ایک زبردست قسم کا ڈائلاگ پرانا جو ہم نے ابھی تک گھسیڑ کے رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس والد صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے میرے خیال میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کرنی چاہیے. کہیں نہ کہ بیٹی جس کو دھوم دھڑکے سے وہ فیملی لے کے گئی تھی, جس خوشی سے لے کے گئی تھی, اسی خوشی سے والد صاحب جو اس کو واپس لے کے آئیں, تو بھئی میرے خیال میں ہر والدین کو, ہر بہن بھائی کو اپنے ان بچوں کو سپورٹ کر لینا چاہیے جن پر بہت سارے مظالم ہوتے ہیں سسرال میں. اور ہرمیت یہ سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ڈائیورس کو اتنا سیلیبریٹ کرنا ہے, یا ہم یہ پیغام نہیں دے رہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزوں کو خاص طور پہ آپ انڈورس کریں. لیکن اگر ایک بیٹی ہے اور وہ اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے, یا وہاں پر اس کی بانڈنگ نہیں بن پا رہی, یا اس کی زندگی آگے وہ اس طرح سے پرسو نہیں کر سکتی, تو آپ کو اس طرح کی چیزوں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ ساتھ دینے کی ایک لائیو ایگزامپل جو ہم آپ کو آن اسکرین دکھا رہے ہیں کہ باقاعدہ بارات کی طرح پٹاخے بجا رہے ہیں, بارات لے کے گئے ہیں, اور گلیوں سے گھومتی پھرتی بارات جب سسرال پہنچی تو سسرال والے نے سوچا ہوگا کیا ہی کر دیا ہم نے. خیر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ملین کے ویوز پہ جا رہی ہے, اور بڑے سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کا ساتھ دینا چاہیے گھر بسانے میں بھی, اور اگر ان کا گھر نہیں بس پا رہا تو پھر بھی آپ ان کا ساتھ ہی دیں. So we are done with our daily dose for today. اب ہم نے لینی ہے ایک کوئک سی بریک, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والا یہ سلسلہ جو کہ ماضی میں بھی بہت زیادہ جاری رہا, یہ کنفلکٹس کوئی نئے نہیں ہیں, بہت پرانے ہیں, لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم بھی ہو سکتی ہے. جنگ شروع ایک شخص کر سکتا ہے, یہ کنفلکٹ سے شروع ہو سکتی ہے, لیکن جنگ ختم جو ہے وہ کسی بات پر جا کر ہی ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں اس وقت صورتحال کی, تو اسرائیل کی جانب سے یقیناً جنگ کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا, اور صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم جنگ کی اسی صورتحال کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ متاثر جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان میں بچے اور خواتین شامل ہیں. غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے, یہ تعداد ہرمیت 5000 سے تجاوز کر چکی ہے. اور اگر ہم وہاں پر سے بات کریں ایندھن کی, بجلی کی, خوراک کی, پانی کی, یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹیز, اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اگر ہم لبنان کی بات کریں, اسرائیل کی بات کریں, اور پھر اس کے بعد آگے دیگر ممالک کی بات کریں, تو اب سٹینڈ لینے کے لیے آج جمعرات چونکہ ہم نے اندازہ لگا لیں سوہا کے جو طبی عملہ ہے ان کی بہت ساری فیملی جو ہیں ان کو نقصان ہوا, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے وہ خود بیمار پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے, اور جو باڈی جو لاشیں آ رہی ہیں, جو زخمی لوگوں کو لایا جا رہا ہے, ان کے پاس مرہم پٹی جو ہے وہ بھی اب نایاب ہوتی جا رہی ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ 6000 سے زائد لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں. لیکن اس سارے صورتحال پر جب ہم بات کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ایک سیگمنٹ کرتے ہیں, بہت سارے ایسے کورسپونڈنٹ کا تعلق فلسطین سے ہے, وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ایسے کورسپونڈنٹس ہیں جو کہ مختلف ویڈیوز اور پکچرز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں مختلف واٹس ایپ گروپ میں اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس پہ. لیکن اس وقت ہم نے لائیو ہمارے ساتھ لیا ہے محمد نبان کو, جو کہ ایک فلسطینی ٹیچر ہیں اور اس وقت غزہ میں ہی موجود ہیں, لائیو فرام غزہ. سو ہم ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم محمود, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. I'm very well.
Thank you so much for being here. First Thank of you. all, we all stand with you guys, with Gaza, all the women, children over there. We just want to ask the exact right current situation of Gaza, because from 7 September, 7 October until now, we have seen so many videos, so many pictures, so many children dying over there. So what is the exact situation right now? Thank you. The situation here in Gaza is catastrophic. We are living in a real massacre. Right now, I'm talking about 7,000 Palestinians were killed. 2,800 of them are children. We're talking about infant children from days to 70 years old are chopped and killed. You know, I have pictures and I have videos for beheaded babies. The situation is really catastrophic. And 1,700 women also were killed. Israel is killing any living thing in Gaza is a target for the Israeli the army. Right now, I'm talking to you, and I don't know when I'm going to die. Maybe after 1 minute or after 5 minutes. Every hour, I lose a friend. I lose relative. Yes. All right, Mahmood, just tell me about the things are getting worse day by day, but you guys are still hopeful, the Gaza people, the women over there, the children over there. Tell me something about all this situation. Hamas got released 2 old-aged women yesterday. So, but you think things will get better because you guys are still hopeful, so things will get better after this initiative? People of Gaza are always patient and always hopeful. We have seen this. We have seen this escalation before in 2014, 2021, but this time the situation is very complex and things are getting worse. The number of killed people is rising dramatically, and I think there would be a ceasefire in about 2 weeks or 5 weeks after the Israeli army have enough massacres in Gaza. They are now revenging what's happened in them. They are killing as many as Palestinians as they could in order to get their revenge by killing civilians and innocent children, innocent people, and sadly, the international community and the Western media is misleading, and they are distorting the truth. They are hiding the truth, or they are misleading the truth. Mahmoud, we can see the worst situation going on there in Palestine, and right now we can see the videos, the children. There is really that is worst situation. But what kind of expectation do you have from Muslim countries, especially from Pakistan? Yes. First of all, Pakistan is always by the side of Palestine, and I'm proud of this. Pakistan is always in solidarity with Palestinians, victims, and civilians. And for Muslims country, we're not expecting so much from them. They are following their governments, and the leaders are following America. And sadly, America is supporting Israel by millions and billions of dollars, and they have their back. But in Palestine, the situation, the situation from Muslim countries is humble, and still now we don't have real pressure for Israel to stop this genocide and to stop these massacres. We are living, and we're waiting our death right now, because their action is slow, and they are taking a step slowly, and in the meantime we are being killed and murdered, and we need an urgent action, an urgent serious steps to end this genocide.
All right, Mahmood, right now you are in Gaza. Just tell me about something. You guys don't have the basic health protocols, basic health facilities. So how you guys could manage first aid and got injured from like so many airstrikes from Israel? And if you're talking about school, college, universities, how many they got damaged, demolished from Israel? Yeah. Okay. Right now, 36 mosques were destroyed. We're talking about 3 churches. Even churches were destroyed. Also, we're talking about 92 schools were bombed in Gaza, and that led to hundreds of civilians killed in schools, and while we're sheltering in schools and hospitals. Let us talk about Al Ma'madani Hospital that was targeted by an airstrike, and which led to about 400 people were killed in that strike at Al Ma'madani Hospital. We're talking about people who took shelter at hospital. We're talking about doctors and patients who were getting treatment at Al Ma'madani Hospital, and they were targeted while having shelter in a hospital. Israel is committing war crimes under the international law on public while the world is watching. All right, Mahmood, tell me something about what kind of expectations do you have from National Assembly? If you're talking about United Nations, if you're talking about other Muslim countries, they are going to conduct a Congress. If you're talking about United Nations, today is like Thursday. They just gave that date. On Thursday, they are going to conduct a Congress for the sake of people of Gaza. So what kind of expectation do you have from them? Right now, I don't have that very hopeful expectation from the international community, because I have witnessed and I have seen that Israel is committing war crimes while the international community and while the Western media is distorting the truth and misleading the truth, and meaning while we are killed in hundreds in a day. You know, every day we have about 500 Palestinians will be killed in one day, and so my expectation for the international community, like UN and the Muslim world, is not that bright hope, but I believe in Allah, and I think Allah will have something for us, and I think I believe in myself. There would be an action to stop this war, not for us, but for Israel. All right, Mahmood, just tell me about, it is not moral failure of Israel that they are killing children per day. Like I'm just getting this number from like social media, from correspondent from Gaza, correspondent from Pakistan. The ratio is 230 children per day. Yes, can you just please repeat the question? All right, Mahmood, just tell me about per day the death rate of children and women over there. Okay, right now we're talking about 2,700 children were killed in Gaza, and this number, unfortunately, is rising dramatically. We're talking about innocent children, kids, infants. They are killed and turned to pieces in Gaza, and they are choked in Gaza. Every day I see these scenes and I cry when I see a killed baby, a murdered baby. You know, what sin they have did to be murdered? They have not seen the life yet, and they are murdered while the world is watching silently. We have actions, yes, we have actions, we have solidarity, but this massacre needs to stop. All right, Mahmood, there is no way to give aid to you people. People really want to give the aid. If you're talking about the donations, if they just want to help you guys, what kind of message you want to give for all the Muslims around the globe? Okay, my message for Muslims to end the relationship with Israel
and to have to end the relationship, to boycott Israel's products, to have a protest before their embassies in their countries, to fire their ambassadors. We need actions. We need actions to stop this genocide from our Muslims. What we have, you are our only solace in this world. You are our back in this world. But we are watching, slow or humble actions. We don't need protest. We need more than protests. We need more than donations. All right, Mahmood, we just can say at the moment, because we are not able to do anything, but yes, we can boycott all those products, all these things which is produced by Israel, and all these initiatives that we can do being a Muslim. محمود تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, تھینک یو سو مچ. اگر ہم بات کریں محمود کی لائفز تھے, غزہ سے ہمارے ساتھ تھے, فلسطینی ٹیچر تھے, اور وہ جو سچویشن ابھی آن گراؤنڈ چونکہ وہ موجود تھے, جو سچویشن ہمیں وہ ڈرائیو کر کے بتا رہے تھے, وہ شاید ہم اس طرح سے ایلیبوریٹ نہیں کر پاتے. اسی لیے ہم نے, اگر وہاں کے کورسپونڈنٹ کی بات کریں حرمیت, جو کہ میڈیا کے ہیں, وہاں کے ٹیچرس کے, وہاں کے عام شہری کی, وہ جب بتاتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتا کہ وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے. لیکن محمود کی ایک بات جو کہ میں سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں, جو کہ میں نے ابھی کی بھی, کہ وٹ وی کین ڈو از کہ ہم وہ تمام چیزیں, وہ اگر تمام سفیر موجود ہیں مختلف ممالک میں اسرائیل کے, وہ تمام چیزیں جو وہاں پروڈیوس کی جا رہی ہے, جیسے کہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں ان چیزوں کو اور ریپلیس کریں, کیونکہ ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو کہ میڈ ان پاکستان یا میڈ ان ادر کنٹریز ہیں, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ بھی ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو جی. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر ہمارے ساتھ ایک فلسطینی ٹیچر موجود تھے, محمود نمان, ابھی ہم ان سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں پوری مسلم امہ سے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرے, نہ صرف چیزوں کا بلکہ تعلقات کو بھی ختم کیا جائے. یہ وہاں کے لوگوں کا, جو غزہ میں اس وقت لوگ موجود ہیں, یہ ان کا مطالبہ ہے, یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ فوری طور پر جو کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اگر پاکستان کی بات کریں, دیگر عرب ممالک کی, مسلم ممالک کی بات کریں, تو یہ انیشیٹو تو فوری طور پر لینے چاہیے. سفارتی تعلقات کے علاوہ بھی اپنے ذاتی مفاد کو پرے رکھ کے بھی مسلم امہ کی مدد کے لیے یہ واحد ایک راستہ ہے. تو اس پر ہم دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, جب امریکہ پہ حملہ ہوا تھا 9/11 میں, تو ایک فرینچ میگزین تھا لی مونڈے, تو اس نے یہ سرخی لگائی تھی کہ ٹوڈے وی آر آل امریکنز. تو آج میرے خیال ہے ایک اور سرخی لگانے کی ضرورت ہے کہ ٹوڈے وی آر آل پیلسٹینینز. کلو یوم نحن دمام فلسطینی, یہ نعرہ ہونا چاہیے. تو سولیڈیرٹی, یونٹی مسلم امہ میں تو پہلی چیز ہے. ایک یونائٹڈ فرنٹ تو پہلے فورج کریں, اس کے بعد اس کو کلیئرلی آرٹیکولیٹ کریں, کوئی مینیو آف آپشن سامنے لائیں, اور اس کے بعد ایک کلیئر روڈ میپ دیں جو کہ پیس کی طرف ہو. اور اس وقت ضرورت ہے سب سے زیادہ کہ اس کو کتنی جلدی سیز فائر کیا جائے, بیکاز گراؤنڈ سارے سچویشن میں اگر ہم دیکھیں جو حالات نظر آ رہے ہیں, اقوام متحدہ کے نمائندگان کو ویزے تک نہیں دیے جا رہے ہیں. اسرائیل ڈٹ کے کھڑا, پھر ان کے جو سیکٹری خارجہ ہیں انہوں نے ملاقات سے بھی انکار کر دیا ہے. تو یہ ساری سچویشن اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ یو این کا معاملہ دیکھا جائے یا OIC کا معاملہ دیکھا جائے تو یہ اب ایک علامتی ادارے بن چکے ہیں, گراؤنڈ پہ ان کا کوئی کردار اب نظر نہیں آتا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل یا کوئی ایسا اعلامیہ جاری نہیں ہوا جس سے وہ ویسٹ کنسرن ہو. صرف ترکی کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, جو اردوغان صاحب نے بڑا کلیئرلی اس کو آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ حماس جو ہے ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ جینون ہے, اینڈ دیر آر ریزسٹنس فورس. تو اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے. مگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشریاتی ادارے اور تمام میڈیا جو ہے دنیا کا, بشمول ایسے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, بھارت کو دیکھ لیں جو کہ جس نے فلسطین کو, جو PLO کو 74 میں ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے اور 50 سے اس کو ریکگنائز بھی کی. تو اب ان کا جو ایک پورا رویہ ہے, آپ دیکھ لیں کہ پورا میڈیا وہ پرو اسرائیل ہے. وہاں پہ جو BJP کے اور پرو RSS ان کے لیڈرز ہیں
وہ تو ریلیاں نکالنے کا سوچ رہے ہیں کہ جی پرو اسرائیل ریلی سر نکالی اس بار جائے. تو اس قسم ماضی میں بھی بہت زیادہ معاملات ہمیں دیکھنے کو ملے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے کہیں نہ کہیں ایک طرف سعودی عرب اور ان کا ٹیلیفونک رابطہ بھی ہوا ہے، تو دوسری جانب جو آپ نے فرمایا کہ ٹرکی کے صدر نے جو بیان دیا بڑا سخت قسم کا بیان دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر نے بھی جو ہے حمایت کا اعلان کیا ہے. ایسے میں آپ کو نہیں لگتا جو الزامات ایران پہ اس وقت لگ رہے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر ان کو ٹارگٹ کرنے کا بیان جو ہے وہاں سے جاری ہوتا ہے، تو یہ سچویشن کہیں نہ کہیں آپ کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سر، اگر اس چیز کو روکا نہ گیا بر وقت؟ دیکھیں یہاں پہ ڈومز ڈے سینیریو پینٹ کرنے والے تو بہت ہیں. ایک وہ بڑے مشہور صحافی ہیں اور رائٹر ہیں یوول نوول ہراری، تو انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نیوکلیئر ویپن استعمال کرے گا. اب اس پہ یہ سارا منحصر ہے اس بات پہ کہ گراؤنڈ وار کی کیا سچویشن ہوتی ہے. اگر گراؤنڈ وار ہوتی ہے تو اس میں بہت کیجولٹیز ہوں گی. یہ جو اربن وارفیئر ہوتی ہے یہ تو ٹنل ٹو ٹنل رب ہاؤس ٹو ہاؤس ہوتی ہے. اٹس اے میسی ڈرٹی وار، اس میں دونوں طرف کیجولٹیز ہوں گی. اور جب ایسا ہوتا ہے تو حزب اللہ کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے لیبنان کی سائڈ سے، اور حزب اللہ سنونیمس ہے ایران کے ساتھ. ایران لامحالہ اس میں ڈریگ ہوگا، اور اس وقت اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے جو ہے براڈن ہو سکتا ہے کانفلکٹ. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ممالک ہیں جن کا جو کلاؤٹ ہے سیکورٹی کاؤنسل میں، ویٹو ویلڈنگ پاور ہے چائنا، اس کا بھی ایک میرا خیال ہے کردار اس وقت آئے گا جب یہ سچویشن اس طرف جائے گی. اور رشیا اور چائنا ان کا ایک اس پہ ویو پوائنٹ ہے اس کانفلکٹ میں، تو آئی تھنک اس کو بھی فیکٹر ان کرنے کی ضرورت ہے. اور اسرائیل کے اندر سے بھی ایسی آوازیں ہیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں وہاں پہ جو سی این این کے رپورٹر کو جو میں نے سنا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹوائلٹ کا پانی ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی پانی کی بھی جو ہے وہاں پہ کمی ہے. پھر ہم ادویات کی بات کریں، طبی عملہ بیمار ہو چکا ہے. یعنی جو مسلم ممالک ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دباؤ اتنا بڑھنا چاہیے کہ کم سے کم وہ جو ایڈ ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے، وہ ٹرک اسی طرح جو ہے کہیں نہ کہیں روکے گئے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ابھی یہ جو المیہ ہے یہ انسانی المیہ میں تبدیل ہو گیا ہے، ایک فل فلیج ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. مگر آپ اسرائیل کی ڈٹائی دیکھیے کہ اس نے جو انتونیو گوترس ہیں یو این کے سیکرٹری جنرل، ان کو بھی ایک بہت روڈ طریقے سے ریپٹل دیا ہے. اور انہوں نے بڑی جائز بات کی تھی کہ رفح کی کراسنگ کو کھولا جائے اور اس میں جو ایڈ کے کانوائز ہیں ان کو آنے دیا جائے، کیونکہ یہاں تو دوائیاں نہیں پہنچیں گی، ادویات لوگوں کو نہیں پہنچیں گی، اور اس میں جو اس کی اموات ہوں گی تو اس کا ٹھیک ہے صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور آپ کی ایک ٹھیک ہے کہ دیگر ممالک بھی، مسلم ممالک جو اپنی امداد وہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس اجازت کے منتظر دکھائی دیتے ہیں. ایک بریک لینی واپس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بیسیکلی وی آر ان دا سیکنڈ آور آف دا شو. اور پولیٹیکل سینیریوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت عدالتوں سے مختلف سیاسی جماعتوں کو ریلیف اور تکلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو چونکہ سائفر کیس میں اب فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے رہنما اور بہت سارے ایسے سیاسی کارکنان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کو ریلیف بھی ملا ہے اس فیصلے کے بعد جو کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا تھا. لیکن میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد مختلف عدالتوں کی جانب سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور یہ ریلیف کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اس بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. نسیم زارا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہے، سینئر اینکر پرسن. ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ٹو یور ویورز. نسیم صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. گڈ ٹو سی یو. کہیے گا کہ ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت جو ہے فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت نے اب ایک اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اپیل دائر کریں گے. اس کاؤنٹر کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو لازمی ہے، اور جب کسی بھی سائڈ کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور اپیل کی گنجائش ہوتی ہے تو اپیل کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حیران کن بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کے برعکس کوئی بات نہیں کی. پچھلی حکومت نے بھی کہا تھا کہ جی یہ تو الاؤڈ ہونا چاہیے کہ آرمی کورٹس میں ملٹری ٹرائل ہونی چاہیے سویلینس کی، اور جو آرمی ہے وہ ٹاپ کمانڈ اس کی بھی یہی سوچ ہے. اور تو اس وجہ سے کورٹ میں جانا جو ہے اور اپیل کرنا حیران کن بات بالکل نہیں ہے. اب دیکھیں گے کہ کورٹ میں ڈیسیجن کیا آتی ہے.
जी हरमीत। नसीम ज़ारा साहब, अगर हम देखें सारी सिचुएशन में इलेक्शन के हवाले से, कल आपने देखा कि सदर साहब ने भी कहा है कि मुझे इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी आपने सुनी पूरी, उसमें भी हमें कोई इलेक्शन का जिक्र जो है या वोट को इज्जत दो का कोई बयान हमें नजर नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन का ये मामला तूल पकड़ेगा, और अगर पकड़ेगा तो फिर इसके नुकसानात कितने होंगे? देखिए, एक तो आप जब कह रहे हैं इलेक्शन का मामला तूल पकड़ेगा, मैं इससे ये समझ रही हूँ कि आपका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे करवाना या जो भी जनवरी में करवाना जो है उस पर ये बात एक जाके बैठेगी और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस पर एम्फसाइज करेंगी और ये डिमांड करेंगी कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में हो। क्या ये मतलब है आपका जब आप कह रहे हैं तूल पकड़ेगा? बताएं हरमीत। जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यही है कि सदर साहब को नजर नहीं आ रहा इलेक्शन। एक तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी पे यही गिला कर रही है, आपसे सवाल यही है कि अगर तूल पकड़ेगा। जी, दैट वाज वेरी क्लियर। अच्छा, बात ये है कि देखिए इलेक्शन की डेट दी गई हुई है जनवरी का आखिर। अच्छा, अब डेट नहीं दी गई है, एक जनरल बात की गई है। अभी तक जो डेट है वो देनी लाजमी है ताकि ये तमाम जो कयास राइयां हैं वो दम तोड़ दें, क्योंकि जब तक वो नहीं हो तो बहुत सी बातें कही जाती हैं। आप देखें, जाहिर है प्रेसिडेंट एक पार्शली पार्टी हैं, तो वो इस तरह की बात कहें तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि जी इसका देखिए वो अपनी एक तरीके से अपनी जो पार्टी की पोजीशन है वो सामने लेके आए हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि जी बताएं, डेट बताएं। वो अब तो ये जो पार्टी कह रही है कि जी टाइम पे कराएं 90 डेज, उनको सबको पता है कि वो होने तो वाला नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। और उस दिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा उनसे, वन ऑफ द पिटिशनर्स, कि आप बताएं कि नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं, जो पिटिशनर जो कह रहे थे कराएं 90 डेज में, तो उन्होंने कहा जी नहीं, नवंबर में नहीं हो सकते। तो कहने का मकसद ये कि अब सब पार्टी ये कहेंगी कि जी आप जो है डेट दें ताकि बात पक्की हो। और ये भी तो अजब बात है कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं एंड ऑफ जनवरी। हमने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन कि इस तरह बात हो और एक जनरल बात हो। इलेक्शंस है, मजाक नहीं है, यू मस्ट गिव अ डेट। तो उस पर अब सियासी जमातें किस हद तक जाती हैं, किस हद तक आपस में यूनिफाई करती हैं, किस हद तक इत्तेहाद एक अपना कायम करके बात करती है, वो वक्त बताएगा। क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं, एक ओवरऑल जो बात है इस वक्त पाकिस्तान में वो ये है कि एवरीथिंग इज फ्लूइड। देखिए, एवरीथिंग इज फ्लूइड, ये आप कोई हतमी बात किसी चीज पे कर नहीं सकते। एक तो कोर्ट की बात है, मुझे इस पर आने दें जो इमरान खान साहब के हवाले से भी कह रही थी आपकी एंकर के भाई ये आप देखें उनको रिलीव उनके साइफर के थे। वो बात ये है कि याद रखिएगा हर चीज में अपील है, हर चीज में अपील है, गुंजाइश है अपील की। लेकिन अफकोर्स जहाँ तक पीटीआई के चेयरमैन की बात है वो तो सवाल ये है कि अपील का प्रोसेस है, लेकिन इलेक्शन का जब वक्त आएगा तो वो कहाँ उनका केस होगा, क्या वो कंटेस्ट कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि 99% लोग कह रहे हैं कि जी वो अब इस इलेक्शन से तो टोटली आउट है। तो ये मामलात हैं जो नसीम ज़ारा साहब, एक और चीज जो अगर हम देखें, आपने देखा कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत ने उसने सजा मुअत्तल की नवाज शरीफ साहब की, तो उस पर बहुत सवालात उठे। तो वहां के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा कि भाई कानून अगर ये आपको दुरुस्त नहीं लगता तो फिर आप अदालत की तरफ जाएं। और दूसरा सवाल जब तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से किया गया तो उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद हम सोच समझ कर इनको इजाजत देंगे। आपने देखा कन्वेंशन जब हो रहा था तहरीक इंसाफ का तो उस पर भी हल्ला बोल दिया था, तोड़ फोड़ भी कर दी गई, लोगों को भी उठवा दिया गया। तो ऐसे में क्या तासुर जाएगा कि इलेक्शन में इनको हिस्सा अगर मिलेगा तो इस किस्म का होगा, क्या वो अपना बयानिया अवाम में लेके जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? देखिए, दो चीजें, एक तो ये यकीनी तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप उनका, और पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया, खुद उनके केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने तो कोर्ट में वापस भेजा है, हमने कोई फैसला नहीं किया। जो कि चले कहने की बात है, लेकिन रिलीफ तो मिला है ना। ये बात ऑब्वियसली बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है। हालांकि मैं देख रही थी कि लोगों ने फिर याद दहानी कराई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने रहमान मलिक को भी वो दे दिया था, पार्डन कर दिया था। बट अब बात ये है कि यही तो मामलात हैं पाकिस्तान में कि एक पे क्रिटिसाइज करो तो वो तारीख से निकाल के 10 चीजें दे देते हैं। लेकिन फिल वक्त जो आप बात कर रहे हैं, फिल वक्त
وہ بالکل درست ہے کہ ایک تو یہ لفظی لیول پلینگ فیلڈ اس کو ذرا ہٹا ہی دیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا مذاق ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے 2018 میں ایک پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک اور پارٹی کے لیے سہولت پیدا ہو. اچھا، دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو معاملہ کل ہوا ہے کہ یہ طے کیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ جی اب جو مئی 9 کے لوگ ہیں ان کے کیسز آپ کریں اس میں جیلوں میں کریں. وہ بھی بہت غلط بات، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون سی ان کو اس طرح کی سیکیورٹی تھریٹ ہے. علاوہ اس کے کہ جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں بڑے سخت سوالات کیے جاتے ہیں. مثلاً وہ ختیجہ شاہ ہیں، ان کے 2 FIR تھے تو پوش ہوئے جب، تو ان کو بیل ملنے کی بجائے تیسرا FIR کاٹ دیا اور اس FIR میں کہا کہ جی وہ ان کا ہم نے خانسامہ پکڑا ہے، اور خانسامہ نے کہا ہے کہ ختیجہ شاہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک کیا تھا، کی تھی اپنے گھر میں میٹنگ مئی 9 سے پہلے، اور لوگوں کو کہا کہ اگر یہ اگر چیئرمین پکڑے جائیں تو ان کو آپ ہم جائیں گے فوج کی انسٹیٹیوشن کے خلاف، اور نہ وہ خانسامہ ان کا تھا نہ کچھ. تو ایک مذاق بھی تو چلا ہوا ہے نا. دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے نسیم زہرا صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے جس کو میں سیکنڈ ہوں کہ بہت سارے لیم ایسے لاجیکل ریزن اور ایسے ورڈکٹ جو کہ ان کیسز میں دیے جا رہے ہیں جو کہ ان کیسز کو کمزور بنا رہے ہیں، اور یہ عوام کا ریویو ہے جو کہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں موصول ہوتا ہے. ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھنے چاہیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ایک خواب ہرمیت وہ ہوتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے طور پہ کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، یہ میری وش ہے، یہ میرے خواب ہے، یہ میری خواہش ہے. لیکن ایک خواب وہ ہوتا ہے جو کہ ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، اور مختلف ایسی تصاویر، ایسی ویڈیوز، ایسی پکچرز جو کہ ہم سکیچ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم خواب کی صورت میں دیکھتے ہیں. لیکن اٹھنے کے فوراً بعد بستر سے بھی ہم اٹھے نہیں لیکن وہ خواب ہم بھول جاتے ہیں. اب یہ خواب اور پھر اس کی تعبیر، اور اگر میں تعبیر پہ آؤں تو آپ صرف سوشل میڈیا کھولیں، بلکہ ایک آپ کریں یوٹیوب کھولیں، جو خواب آپ نے دیکھا اس کا ایک لفظ آپ لکھ دیں تو اس کی 1001 تعبیریں آ جاتی ہیں. اب ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، یا تعبیر سے کوئی تعلق ہے، یا اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے یا بتانے والوں کو بتانی چاہیے؟ یہ اور ایسے بہت سارے سوال جو ہیں ان کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے اس سیگمنٹ کو کنڈکٹ کیا ہے، اور جو میرے ساتھ پینل موجود ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، بہت سارے اسکرینس پر آپ ان کو دیکھتے ہیں، اسپرچل ہیلر ہیں. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، کالم نگار ہیں. ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. سر آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بات کریں خوابوں کی اور پھر تعبیر کی، تو جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، فار ایگزامپل خواب میں سانپ دیکھا، اور پھر اس کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا خواب جو ہمیں آتے ہیں وہ مستقبل کی کسی بات کا انڈیکیشن ہوتے ہیں یا ہمارے سوچوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں؟ ان الحمد للہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوابوں کی تعبیر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم کے موجد تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، لیکن قرآن کریم کا مطالعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا علم دیا اور فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ، اے یوسف ہم آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائیں گے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے وسلم اپنی آخری عمر کو پہنچے تو صحابہ کے ایک وفد آپ کے پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں غیب کی خبریں بتاتے تھے، اچھی خبریں بتاتے تھے، اب آپ چلے جائیں گی تو کیا یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد آپ کو خواب آئیں گے، اور نیک لوگوں کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. اور بعض روایات میں تو یہاں تک آ گیا کہ خواب کو اور اس کی تعبیر کو وحی کا بھی حصہ کہا گیا ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے تو خواب دیکھنے والے کا اس میں بڑا عمل کردار ہے. مثال کے طور پر اگر خواب دیکھنے والا نیک ہیں تو اس کی تعبیر کچھ اور ہیں، اگر خواب دیکھنے والا گناہ گار ہیں، دین سے دور ہیں تو اس کی تعبیر یہ اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے. اب خواب دیکھنے کے وقت کا بھی دار و مدار ہے اس علم کے اندر. ابتدائی جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس علم کے موجد ہیں، لیکن کچھ اور لوگ بھی اس علم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، جس طرح حضرت امام
کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، امام جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ابن سیرین ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو خواب کا وقت ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ایک شخص رات کو یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ رستے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر مختلف ہیں، اگر وہی خواب وہ دن میں دیکھتا تو اس کی تعبیر مختلف ہیں۔ اگر رات کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ بیمار ہوگا، اگر اس نے دن میں دیکھا یہ خواب تو اس کی تعبیر ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ تو اس طرح خوابوں کی تعبیر کا علم اور اس کا پوچھنا بھی اللہ کے رسول سے منقول ہے۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے دریافت کیا کرتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا، پھر خواب سنتے، پھر اس کی تعبیر بتاتے۔ اچھا، ایک خواب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں یا مستقبل قریب میں کیا ہوگا، اور یہ تعبیر آپ کو بتا دیتی ہے۔ لیکن داؤد جی، ایک خواب وہ ہوتا ہے جو ہماری سوچوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ میں اس معاملے میں بہت ریگولر ہوں، مجھے آج بھی خواب آیا اور مجھے روزانہ خواب آتا ہے۔ لیکن اگر ہم خواب کی بات کریں تو ایک ہم 7 دن جو سوچتے ہیں نا، وہی ریل ہمارے خواب میں بھی چلتی ہے، یہ بھی زیادہ تر لوگوں کے پاس ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کس طرح کی، یہ کیا ہے؟ مطلب آپ سو جاتے ہیں، آپ کا دماغ نہیں سوتا؟ سوہا، خواب دیکھنا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک خاص انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص کرم کرتے ہیں۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ خواب کو جو ہے نبوت کا 46واں درجہ دیا گیا ہے، اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ خاص کرم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بشارتیں اپنے نیک لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دیتے ہیں اپنے خاص بندوں کو، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں اشارے دیے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا میں آمد تھی اس کے اشارے، اور پھر جو ہمیں ہماری زندگی میں ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد کہ کس طرح کے اعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر، جو ان کو اشارے دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ لازمی نہیں کہ خاص جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر ہی کرم ہو، گناہ گاروں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اے بندے واپس لوٹ آ میری طرف، اور اشارہ دیتے ہیں کوئی ایسی کھائی میں گرنے سے، آسمان سے گرنے سے ایسی خوابیں دکھا کر، گندگی سے میں ڈال کے ایسی خوابیں دکھا کر کہ اے بندے واپس لوٹ کر آ، کیونکہ ہر انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا اپنے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اتنی ہی زیادہ محبت اپنے گناہ گار بندوں سے بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اچھا، یہاں پہ ویسے سہاب ظاہری بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان سے پوچھا جائے تو ہر ایک انسان کہتا ہے بھائی میں بڑا نیک ہوں، بڑا شریف ہوں، کبھی کوئی ایسا نہیں کہتا کہ بڑا برا انسان ہوں۔ پر ایک اور چیز، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے سپنے میں دیکھتا ہے کہ مطلب میری موت ہو گئی، مر گیا ہوں میں، تو ایسے میں جو نیک ہوگا اس کے لیے کون سی ہوگی، اور وہی جو یہ برا ہے میری طرح تو اس کے لیے کیا یہ تنبیہ ہوگی؟ مطلب اپنی موت کو دیکھنا اور اپنی جان کو جانے کو دیکھنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک ہے، نیک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور بد کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ نیک ہو یا برے ہو؟ کیا پتہ کسی کی نگاہ میں اس کو خواب کا کیسے پتہ چلے گا نا؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خواب بتانے والے کے اوپر، اس کا اپنا تقویٰ کیا ہے، اس کی اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس کا اپنا جو ہے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور پرہیزگاری کیا ہے۔ وہ جب اس کا خواب کی تعبیر دیتا ہے، وہ اس بندے کا وقت پوچھے گا، اس بندے کا نام پوچھے گا، اور اس بندے کو جو ہے اس کی کنڈیشن پوچھے گا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا یا آپ کا کھانا پینا یا آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے، تو وہ اس کی تعبیر دیتا ہے۔ اور ایک خاص بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے منقول ہے کہ خواب جو ہے ہمیشہ ایسے بندوں کو بتانا چاہیے جو آپ کے ویل وشر ہوں یا جو آپ سے ہمدردی رکھتے ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر کچھ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے کسی کو خواب بتایا اور اگر وہ آپ کے ساتھ بغض، حسد اور کینہ رکھتا ہے اور اس نے اس کی غلط تعبیر دے دی تو وہ ایسے ہی واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے والے کو ان لوگوں کو بتائی جائے جو آپ کے والدین ہوں، جو آپ کے ویل وشر ہوں۔ سوری فار دی انٹرپشن، لیکن جب ہم تعبیر کی بات کرتے ہیں نا، پھر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، ایک خواب وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں، مطلب میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جس میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ اکثر اوقات اس سننے میں آتا ہے اور لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آج اپنے ابا کو دیکھا، میں نے آج اپنی اماں کو خواب میں دیکھا اور وہ یہ کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل ایک خواب جس کی میں رکھ دیتی ہوں آپ کے آگے کہ پانی میں اگر کسی کو دیکھا، اندھیرے میں کسی کو دیکھا، تو اس طرح کے خواب جو آپ دوسروں کے لیے دیکھتے ہیں اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
دیکھیں جی، پہلے تو جو آپ نے سوال کیا میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. خواب دیکھنے والے کی نیکی اور بدی کا عمل بہت زیادہ خواب پر ہوتا ہے، بتانے والے کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں جسارت چاہتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید ایک اموی بادشاہ تھے، بہت نیک آدمی تھے. اب وہ نیک کیوں تھے؟ لوگ ان کی نیکی کو دیکھتے ہیں. نماز نیکی ہے، کسی کا کام کر دینا، کسی انسانیت کو دکھی. دیکھیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور اپنی زبان کے ساتھ. اب ہم مال اور جان کے ساتھ تو وہاں جا نہیں سکتے، تو السنتکم ہم دعائیں کر سکتے ہیں. اب حضرت خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے خواب دیکھا. اب خواب تھا تھوڑا سا شرمندگی کا. اس نے دیکھا کہ اس کی شرمگاہ کو پرندے کھا رہے ہیں. اب اس دور میں ابن سیرین بہت بڑے عالم تھے تعبیر الرؤیا کے، تو انہوں نے ایک لونڈی کو تیار کیا اور کہا کہ آپ جا کر اس کو بتائیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. جب ابن سیرین نے خواب سنا تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ خواب آ ہی نہیں سکتا، یہ خواب دیکھے گی تو صرف اس ملک کی ملکہ دیکھ سکتی ہیں اور آ ہی نہیں سکتا، اب اس کو بھیجو. اب وہ جب آئی تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لینے والے مخلوق کے لیے. پھر انہوں نے وہ نہر کھدوائی. تو اس لیے نیکی کا عمل ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ خواب انسان کے نفسیات کا مجموعہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو بھی اشارہ کرتے ہیں، بد کو بھی اشارہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دودھ پی رہا ہے، اگر وہ نیک ہیں تو دلیل ہے اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے گا. اگر وہ بد ہیں یعنی کہ دن رات گناہ میں ہے، اس کا نفس امارہ بن چکا ہوا ہے، تو اب اس کی تعبیر یہ نہیں ہوگی. کسی نے خواب میں دیکھا اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو، وہ سفید کپڑوں میں ہیں، نت نئے کھانے کھا رہے ہیں، تو یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ اچھا کیا. آخر قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی اگر ہم بات کریں تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید میں تھے اور 2 قیدی اس قید میں تھے. تو انہوں نے 2 نے خواب دیکھے. ایک نے خواب دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں. ایک نے خواب دیکھا کہ وہ جو ہے انگور جو ہے ان کا جو ہے شراب نکال رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب کی تعبیر کی کہ آپ کو جو ہے وہ جو بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے، اس کی جو ہے خادموں میں آئیں گے. اور دوسرے کی تعبیر یہ کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ آپ کو پھانسی لگے گی اور آپ کا پرندے جو ہے سر نوچیں گے. وہاں پہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، جس کی تعبیر یہ ہوئی، ایک نے کہا کہ میں نے یہ جو تعبیر یا یہ جو خواب ہے میں نے دیکھا نہیں تھا، بلکہ میں نے خود سے بتا دیا. اس کی جو تفسیرات میں ہے کہ میں نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا، میں نے خود سے کہہ دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اب تو یہ تعبیر ہو کے رہے گی. اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے، بڑا کمال ہوتا ہے. اللہ والے جو ہے خوابوں کی تبدیلیں. جی ایک اور چیز اللہ والے کی آپ بات کریں، بالکل ٹھیک، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی بھی ہوں اور نہیں بھی. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں وہاں پر سامنے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یہاں پر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نہیں جج کر سکتے کہ کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے، کون زناکار ہے، کون ریاکار ہے. یہ اللہ کی ذات کو بہتر پتہ ہے، یقیناً وہ تمام پردے ڈالنے والا ہے. لیکن پروفیسر صاحب آپ انہی کی بات کو اگر آگے لے کے چلیں، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں نے جو تعبیریں سوشل میڈیا پہ ہیں، جو تعبیریں جو ہیں آپ کی یوٹیوب پہ ہیں، فار ایگزامپل میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ آپ ایک تعبیر کا اگر آپ کو خواب نہیں یاد، آپ کو ایک لفظ یاد ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں، اس کی 1001 تعبیریں آ جاتی ہیں. اور اس میں ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ تعبیر جو ہے اگر اس نے دیکھی ہے تو یہ تعبیر ہے، اور اگر اس طرح کے بندے نے دیکھی ہے تو یہ تعبیر ہے. لیکن آپ کس طرح سے اس چیز کو جج کر سکتے ہیں؟ کیا تعبیریں پوچھنی چاہیے اور کن سے پوچھنی چاہیے؟ اگر مستند ذرائع کی بات کریں تو اس پر آپ کیا ہمارے دیکھنے والوں کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں خوابوں کی تعبیریں ضرور پوچھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آج آپ نے خواب میں کیا دیکھا، اور پھر اس کے مطابق ان کی تعبیرات بتاتے تھے. اس سے ظاہری بات ہے ہم نے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ خواب جو بھی آئے ضرور اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور کسی ایسے مستند بندے کے پاس جانا چاہیے جو کہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، پلس متقی اور پرہیزگار اور ہمارا ہمدرد بھی ہو. اور خوابوں کی تعبیر سے متعلقہ جو خوابوں کے جو اوقات ہیں ان کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ تہجد کے وقت کے جو خواب ہیں وہ اکثر صحیح ثابت ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی صحیح ہوتی ہے. اچھا یہی سوال میں ڈرائیو کرنا چاہتی ہوں. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، ٹائمنگز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں
اور اس حوالے سے کیا کیا ریسرچ ہے, کیا کیا ہمارے پاس منصف ذرائع موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس ٹائم خواب دیکھیں گے تو اس کی تعبیر حقیقت میں بدل جائے گی. دیکھیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات علیہ کے جو خواب ہیں وہ قطعی ہی ہیں, وہ ظنی نہیں ہیں. ہمارے سارے خواب ظنی ہیں. مجھے کسی شخص کا ایک وائس میسیج آیا, ظاہر بات ہے میں امام اور خطیب بھی ہوں ایک یونیورسٹی کی جامعہ مسجد کے اندر. انہوں نے کہا کہ ایک عورت بار بار یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہیں اور باپ اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے, تو وہ شرم کے مارے کسی کو بتا نہیں رہی, آپ اس کی تعبیر بتا دیں. تو میں نے کہا اس عورت کو جو بچی اپنے باپ کے ساتھ یہ عمل کرتے دیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ باپ کی طرف سے نفع دیں گے, اس کی وراثت میں سے انہیں پیسے ملیں گے. تو یہ میں نے ان کو وائس میسیج بھیج دیا. بعد میں ان کا وائس میسیج آیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے بھائی ان کو وراثت نہیں دے رہے. میں نے کہا جو مباشرت کا عمل ہے یہ نفع کا عمل ہے. اگر ایک مرد عورت سے کرتا ہے یا عورت مرد سے کرتا ہے تو نفع پاتے ہیں, ایک دوسرے سے سکون پاتے ہیں, جس کو اسلام نے لباس کہا ہے ایک دوسرے کا. تو میں کہا اب فوت ہو چکے ہیں تو وراثت ان کو ملے گی. اسی طرح ایک خواب آیا, انہوں نے کہا جی کہ عورت اپنے آپ کو روز ننگا دیکھتی ہیں, لباس کے بغیر دیکھتی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ وہ عورت کا عمل کیا ہے, کیا وہ صلاۃ و صوم کی پابند ہیں؟ تو اس کی تعبیر اور ہیں. اگر وہ نماز روزے سے منکر نہیں پڑھتی مصروفیات کی وجہ سے تو اس کی تعبیر اور ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ با پردہ عورت ہیں, نماز روزے کی پابند ہیں. تو میں کہا اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے گا. اگر بے نمازی ہیں تو اللہ اس کو گناہ کی توفیق دے گا. تو دونوں کی تعبیریں مختلف ہیں. تو پوچھنا کس سے چاہیے, جو میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا, ضروری نہیں ہے کہ اپنے والدین سے پوچھیں, کسی سے پوچھیں جس کو آپ اعتماد کرتے ہیں, جو نیک ہیں سوسائٹی کے اندر. ہمیں سب کا پتہ ہے کون نمازی ہیں کون بے نمازی ہیں. ہم ایک محکمے میں کام کرتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے کون بددیانت ہے کون بے ایمان ہے اور کس کی شہرت اچھی ہیں. یہ شہرت بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. تو بس نیک لوگوں سے, محراب سے, ممبر سے رابطہ کریں انشاءاللہ. ٹائمنگز کا ذرا ایڈریس کیجیے گا تھوڑا سا, کہ ٹائمنگ کہا جاتا ہے اکثر اوقات, جیسے داؤد جی نے بھی کہا کہ صبح فجر کے وقت, تہجد کے وقت جو خواب دیکھے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہ سچے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائمنگز کیا ہیں؟ اگر دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبیوں کے خواب کے علاوہ کسی کا بھی خواب من اور ان ویسا نہیں ہوگا, اس کی تعبیر ہوگی. اور تعبیر کا تعلق دیکھنے والے سے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے. اب جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی, اگر وہ رات کو دیکھے کہ ایک مرغا کتے کو کھا رہا ہے, اس کی تعبیر علیحدہ ہے. اگر وہ دن صبح 10-12 بجے خواب دیکھتا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہے. راتوں کی جو تعبیر ہیں اکثر اس میں خیر ہوتی ہیں. حرمیت کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے. جی حرمیت, اوور ٹو یو. نہیں میں کیا پوچھوں, آپ نے بڑے اچھے سوال کیے. ویسے سوا کے جو خواب ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا, مطلب دوپہر کو یہ خواب دیکھتی ہے سر. اچھا چلے خوابوں کی جب بات سوہا, یہاں پہ ایک بند آنکھوں سے خواب دیکھنا اور ایک ظاہری آنکھوں سے خواب دیکھنے کے ساتھ میں ایک بات ضرور یہاں پہ عرض کروں گا. دیکھیں خواب ضرور دیکھے جاتے ہیں, اور ایک خاص چیز جس کا بہت کم لوگ جو ہے اس میں تدارک کرتے ہیں, اگر کسی بندے کے اوپر جادو کا اثر ہو تو اس کے خوابوں کی تعبیریں بدل جاتی ہیں. جادو کا اثر ہو, جنات کا اثر ہو تو چیزیں کافی حد تک چینج ہو جاتی ہیں. پھر وہ بندہ نارمل زندگی نہیں گزارا ہوتا, کہ جیسے جس کے اوپر اگر جنات یا جادو کا اثر ہو تو وہ ہواؤں میں اڑتا ہے, اس کے کپڑے کٹتے ہیں, اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, کندھوں اور جسم پہ وزن رہتا ہے, تو اس کی تعبیرات میں فرق ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی ہو, بد اثرات ہوں, تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر پانی دم کر کے پینا چاہیے. آیت الکرسی پانی کے اوپر دم کر کے پینی چاہیے. اور خاص کر جب سوئے تو اگر کسی کو خوابوں کا بہت شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے خواب دیں, تو پاک صاف ہو کر وضو کر کے اپنے اوپر سورہ فلق ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے, تاکہ اس کو جو خواب آئیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو, نہ کہ شیطان کا جو ہے وہ شر شامل. اچھا ایک اور بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ذکر الہی جو ہے اس سے بہتر کیا ہی چیز ہو سکتی ہے. ہر چیز کا توڑ ذکر الہی میں موجود ہے, اور سوتے وقت, اٹھتے وقت, جاگتے وقت, ہر کام کرتے وقت آپ اس چیز کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گی. اگر ہم صرف بات کریں بیسکس جو زیادہ تر انڈیکیشنز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل خواب میں آپ نے دروازہ کھلا دیکھ لیا, آپ نے دودھ کی مثال دی, آپ نے مثال دی پانی میں ڈوبنے کی, آپ نے مثال دی بہت ساری ایسی چیزوں کو جو کہ زیادہ تر دیکھی جاتی ہیں, یہ کس سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ ذرا ایک ایک کر کے یہ بتا دیں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیے جی, اگر خواب میں وہ دودھ دیکھیے کہ دودھ تقسیم کر رہا ہے, پیا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں خیر بانٹے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھا نا کہ دودھ پیتا ہی چلا جا رہا ہے تو اب اللہ اس کے علم میں اضافہ فرمائے گا. اگر دیکھیں کچھ پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو پیچھے جا رہے ہیں,
تو دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر وہ دیکھے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کا اس سے کام لیں گے. اگر دیکھے وہ نماز پڑھ رہا ہے, مسجد میں آ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نیکی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح داؤد صاحب نے بات کی, اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ رات کو سوتے ہیں, کہتے ہیں وزن پڑتا ہے, گلے پہ کوئی پکڑ لیتا ہے, کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے, کوئی جادو نہیں ہے, بہت آسان عمل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے بھی گئے اور جنات بھی گئے, شیطان بھی گیا, ابلیس بھی گیا. کہا اللہ آپ کائنات بنانے لگے, آپ بتائیں ہماری دنیا میں کیا رہنے کی جگہ ہوگی. اللہ نے کہا فرشتوں کو سب سے قیمتی اور مقدس زمین مشتے تمہارا گھر ہوا کریں گی, تم وہاں پہ رہو گے. اور شیطان کو کہا تم بیت الخلاء میں رہو گے. اس لیے جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جس کا اٹیچ واش روم ہے بیڈ کے ساتھ. اگر وہ کمرہ کھلا چھوڑ رہا ہے, واش روم کھلا چھوڑ رہا ہے, تو جنات آپ کے کمرے میں ہیں, وہ آپ کو تنگ کریں گے. آپ ناپاک ہیں, آپ پر وزن ہوگا, آپ کھڑکی کی طرف سوئے ہوئے ہیں, عملیات کا گزر ہیں, وہاں آپ تنگ ہوں گے. بہت آسان حل ہیں, کمرہ تبدیل کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ہاتھ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آسان عمل ہے. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو تجویز کیا اور اس کے اچھے فوائد. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال جو کہ حرمیت نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ خود کی موت دیکھ رہے ہیں یا کسی کی موت دیکھ رہے ہیں اور کس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر؟ دیکھیے اگر تو نیک آدمی اپنی موت دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیک کام لیں گے, کامیابی نیکی میں برکت پڑے گی. اگر برا آدمی دیکھتا, موت دیکھنے کا تعلق موت نہیں ہے, موت دیکھنے کا تعلق انسان کا نفس ہی مر جائے, جس کو کہتے ہیں ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے کہتے یار ایسے بے حس بندہ ہے, یہ گناہ گار دیکھے گا موت. اچھا جو اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی موت دیکھتے ہیں, کسی کو مرا ہوا دیکھتے ہیں تو زندگی بڑھ جاتی ہے, یہ والا جو زیادہ ایک مسکنسپشن بھی ہو سکتا ہے. زندگی بڑھتی نہیں ہے, زندگی میں برکت پڑ جاتی ہے, کاموں میں برکت پڑ جاتی ہے. زندگی تو وہی جو لکھوا کے آئے ہیں, اس میں ایڈیشن تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ چھوٹے تھوڑے وقت میں زیادہ کام لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت آف یو فار بینگ ہیئر. اور کوشش ہم نے کی ہے کہ آپ کے جو چیدہ سوال ہیں وہ کنسائز کر کے ان کا جواب دیا جائے. ہاں البتہ ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے, دیکھنے میں ہم کسی کی فطرت, کسی کے اخلاق اور کسی کی پرسنالٹی کو جج ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یقینی طور پر بہتر جانتی ہے کس چیز کی کیا تعبیر ہے. اور ذکر جو ہے, ذکر الہی, وہ آپ کے تمام تر مسئلوں کا حل ہے. تو کوشش کریں وہ جادو ہو, خواب ہو یا کوئی بھی ایسی آفت جو آپ دیکھیں, اس کو ذکر سے دور کرنے کی کوشش کریں. اسی پوائنٹ کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل نئے ٹاپک, نئے ایشوز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.